إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب گرامی، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور ان کا انتخاب بنی نوع انسان سے، اولاد آدم سے اور بشر سے کیا تاکہ بشریت کے جو مسائل ہیں، انسانیت کے لیے جو مشکلیں ہیں، ان انبیاء علیہم السلام کو ان کے سامنے بطور اسوہ رکھا جائے کہ ہم نے دین کا کوئی بھی کام ایسا آپ پہ نہیں اتارا کہ جو آپ نہ کر سکتے ہو، جو انسانی ہمتوں، طاقتوں، قوتوں سے بالا تر ہو۔ اسی سلسلے میں ہم نے گزشتہ ملاقات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر اسراء، بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر، اور اس سلسلے میں اقرار و انکار، تکذیب و تصدیق، اس مرحلے سے ہٹ کر کے یہ سفر کروایا کس نے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا تعارف سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ کے کیوں کروایا۔ قرآن مجید میں 40 سے زیادہ مرتبہ لفظ سبحان کے عقیدے کو، اس کے معانی اور مفاہیم کو، اور اللہ کی اس صفت اور اس کے تقاضوں کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج کی ملاقات میں اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے تاکہ یہ عقیدہ واضح ہو کہ اللہ کی ذات لوگوں سے مرعوب ہو جائے وہ اس سے پاک ہے۔ کوئی رب کو دبا دے، اللہ کو بے بس کر دے، اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے اور اس کی تنزیہ کی جائے گی، تقدیس بیان کی جائے گی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے جو مطالبے تھے ہر نبی سے کیے گئے کہ اگر آپ واقعی رب والے ہیں تو یہ کر کے دکھا دیں، اگر آپ کی اتنی ہی اپروچ ہے تو یہ کر دیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ بشریت کا نہیں ہو سکتا، بشر نبی بنے ممکن ہی نہیں، وہ نہیں مانتے تھے۔ آج یہ پرابلم آئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، اور وہ کہتے تھے کہ بشر نبی نہیں بن سکتا۔ اتنی لمبی
वक्त की ये कहानी कुछ तब्दील नहीं हुई। वो भी मुतालबे ऐसे करते थे, तकाजे ऐसे करते थे। पिछली मुलाकात में हमने देखा पढ़ा कि लोगों ने नबियों को रब का बेटा और अल्लाह के नूर और जुज और हिस्सा बनाया। अल्लाह ने समझाया कि नहीं, ये बशर हैं, अंबिया हैं, ये मेरे बेटे नहीं हैं, ये मेरा जुज़्व या मेरा हिस्सा नहीं है, रसूल हैं, मबूस किए गए हैं, और इनको नबूवत मिली है, और मेरी मर्जी में नबूवत का इल्म दूं, मेरी मर्जी में वही रोक लूं, मैं दिया हुआ सबक भुला डालूं, उतारा हुआ सबक मैं मनसूख कर डालूं। ये बेचारे बेबस हैं और मेरे सामने मेरे बंदे की हैसियत से रहते हैं। आज जो मुकाम हमारे साथ अकीदा सुबहान का है, अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, ये वही सूरत बनी इसराइल है और सूरतुल इसरा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा, ये जो हमने आप पे किताब उतारी है और इस किताब की तौज़ी और तशरीह आपकी जिंदगी और सीरत तैयबा, अक़वाल और अफ़आल आपको अता किए हैं। इस नबूवत के ज़ौम में बस औकात बंदे को अथॉरिटी मिलती है, कोई तो बंदा बड़े बड़े काम कर लेता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने पैगंबर को वाज़े लफ्ज़ों में, ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुक, महबूब ये वो इल्म है जो हमने आपको वही किया है और ये तुम्हारे रब ने दिया है, ये सरासर हिकमत व दानाई है। लेकिन इसका ये माना ना निकले कि वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, आप खुद को या किसी और को रब के मद्दे मुकाबिल ला के इलाह और माबूद खड़ा कर दे। आपको वैल्यू मिली, नबूवत मिली, रिसालत मिली, मबूस किया, और आप किसी और को इलाह बना बैठे। फतुल्का फी जहन्नम मलूमम मदहूरा, ये सबक दिया गया है इंसान को। और याद रहे कि पैगंबर तो ऐसे नहीं करते, मासूम होते हैं। सबक किसको दिया जा रहा है? उम्मतियों को। तुम समझ लो, ये नबूवत का इल्म जितना है उतना है। अल्लाह कहते हैं कि किसी को इलाह ना बनाना। अगर तुमसे ये जुर्म हो गया, अल्लाह नहीं देखेंगे तेरा अकीदा क्या है, रब नहीं देखेंगे तेरा फिरका जमात गरोह कितना मजबूत है। फतुल का फी जहन्नम मलूमम मदहूरा, हम जलील और रुसवा करके धुतकारा और फिटकारा हुआ करके जहन्नम में फेंके गए। अब अल्लाह फिर समझाते हैं, अफअस्फाकुम रब्बुकुम बिलबनीन, जालिमो मुझे इतना तो बताओ, तुम्हें रब बेटे दे। वत्तखज़ मिनल मलाइकति इनाथा, और खुद उसने फरिश्तों को अपनी बेटियां बना लिया है, और तुम ये कहते हो कि ये करूबियां, ये मलाइका, ये अल्लाह की बेटियां हैं। इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा, ये तुमने अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा बहतान बांधा है, बहुत बड़ा बहतान बांधा है। हजरात, किसी को रब का जुज करार देना, हिस्सा करार देना, रब तो फरिश्तों को तस्लीम नहीं कर रहे कि वो मेरा है। और आप उठ के उन अंबिया को, जिन अंबिया को मैंने बशर बनाया, इंसान बनाया, और सारी जमातों और सारे फिरकों की अकीदे की किताब में नबी की तारीफ पढ़ें तो पहला जुमला ये होता है, हुआ इंसान, नबी इंसान होता है। और अगर यकीन नहीं आता तो किसी भी मसलक से कलमा सुनिए, पढ़ेगा अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये अल्लाह का बंदा है। फरिश्तों को रब ने इबादुल मुकरमून कहा है, नूरी हैं, मगर अल्लाह का वजूद या रब का जुज नहीं है। अल्लाह कहते हैं इतना बड़ा कौल, इतना बड़ा जुल्म। फिर मालिक फरमाते हैं वलकद सर्रफना फी हादल कुरआन, ये जो अल्फाज को, वाक़यात को, कसस को, मिसालों को हम बार बार हेर फेर करके लाते हैं। क्यों? लियज़्ज़क्करू, ताकि तुम्हें सबक हासिल हो, नसीहत हासिल हो। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, हम जैसे जैसे तुम्हें आयात और किताब के करीब लाते हैं तुम उतना ही नफरत खाते और भागते हो। लाओ दलील सुनो, कुल लौ काना माहू आलिहा, जैसे तुम कहते हो ना अल्लाह के साथ और भी माबूद है, मुश्किल कुशा भी हैं, हाजत रवा भी हैं, बिगड़ी बनाने वाले भी हैं, ये भी हैं, दाता भी हैं, सरकारें भी हैं, हस्तियां भी हैं। तो सुनिए,
اگر تم کہتے ہو کما یقولون جیسے تمہارا دعویٰ ہے اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر وہ الہ تھے تو اللہ کے عرش پہ ان کا آج قبضہ ہوتا، اللہ کے عرش پہ ان کا قبضہ ہوتا، اللہ کے عرش پہ۔ ہمارے دوستوں نے اس آیت کو سامنے رکھ کے نا پیران پیر کو عرش پہ بٹھا دیا، اور یہ بھی کوشش کی ہے جہالت کا ستیہ ناس ہو، اس قدر گراتی ہے انسان کو کہ بھول جاتے، حتیٰ کہ دوسرے مانے اپنوں نے مانا۔ وہ یارو کس کو الہ بنا رہے ہو؟ الہ کو موت آتی ہے؟ اگر آپ نے جناب علی کو مولا مان کے، الہ مان کے، معبود مان کے، حاجت روا مان کے، مشکل کشا مان کے، ادھر موت اور ان کے قاتل کو عبد الرحمن ابن ملجم قرار دے رہے ہو، کوئی عقل کو پوچھنے والا نہیں ہے؟ کوئی دانائی کی طرف جانے والا نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس میں رشد و ہدایت ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ الہ ہوتے اور معبود ہوتے آج عرش پہ ان کا ٹھکانہ ہوتا، اور انہوں نے پکڑا ہوتا۔ وہ جی دستگیر پیر عبد القادر جیلانی کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پھسلنے لگے تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا تھا اللہ کا۔ اس قدر گری ہوئی باتیں علم کے نام پہ، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کریں۔ اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ یہ کہنے کے بعد متصل بات کہتے ہیں قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، اور جیسے تم کہتے ہو میرے ساتھ اور الہ ہیں، اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، انہوں نے اللہ کے عرش کو پانے کے لیے کوئی رستہ نکالا ہوتا۔ سبحانہ و تعالی، یہ ہے عقیدہ سبحان۔ تیرا رب ایسے شریکوں سے جن کو تم نے معبود بنایا ہے، ان کی معبودیت اور ان کی عبودیت سے، ان کی الوہیت سے، ان لوگوں کی شرارتوں سے، اور تمہارے ان گندے ذہنوں سے، اور تمہارے ان بڑے جملوں سے جو رب کے خلاف بولے گئے ہیں۔ سبحانہ، وہ ذات پاک ہے۔ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، تمہارا رب بہت بلندیوں پر ہے، اور تمہاری اس گھٹیا سوچ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تمہارا رب پاک ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب بتاتے ہیں کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے نا، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، یہ سارے میری تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ آسمان میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، زمین کسی کو شریک نہیں کرتی، کائنات کی کوئی دوسری مخلوق ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ وہ ظالموں، تم انسان میں نے اشرف المخلوقات ہاتھ سے بنایا، تم ہی اٹھ کر کے انسانوں کو ہی میرا شریک بنا رہے ہو۔ سبحانہ و تعالی، تمہارا رب پاک ہے، اور تمہاری ان باتوں سے تمہارے رب کی ہستی کہیں اونچی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات کی ہر چیز کی ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ میری تعریف کرتی ہے، اور تعریف بھی بالکل پیور، نکی، صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین، خالصتاً وحدہ لا شریک، کہ اللہ معبود تو ہے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن کیا کریں کہ تم قرآن نہیں سمجھتے، تم ان لوگوں کی تسبیح کیا سمجھو گے؟ تم پیغمبر کی بات نہیں سمجھ رہے۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، تمہارا رب تمہارے اتنے بڑے بڑے بول سن کے بھی پھر بھی اس کا حوصلہ ہے کہ اس نے تمہاری زبانیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ وہ چاہتا تو تمہاری آواز چھین لیتا، تمہاری زبانیں گدی سے نکلوا دیتا، ان پہ اٹیک ہوتا، فالج پڑتا، یہ بولنے سے گونگی ہو جاتی، رب قوت گویائی سلب کر لیتا۔ اللہ کہتے ہیں انہو کان حلیما، یہ تمہارے رب کی بردباری ہے، غفورا، لیکن تمہیں غفورن کہہ کے اللہ نے پھر کہہ دیا ہے توبہ کر لو، رجوع کر لو، تمہارا رب پاک ہے۔ یہ جو گندگی رب پہ اچھال رہے ہو، یہ تمہارے اللہ کے ساتھ چلنے والا معاملہ نہیں ہے۔ حضرات عقیدہ سبحان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ اسی صورت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا اور چلایا، اور دنیا کو بتایا کہ لوگوں سبحان کون ہے، اور تم نے جو پیغمبر کو سمجھ رکھا ہے معاملہ ویسے نہیں ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 79 ہے، اور اللہ کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں، جتنے جن اور انسان ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں، اپنی طاقتیں ملا لیں۔ قل، ماں باپ ان کو کہہ دیجئے، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، جتنے جنوں کے عالم انسانوں کے عالم ہیں یہ سارے مل جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا یاتون بمثلہ، سارے مل کے قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔
حضرات اس وقت دنیا کی ساری طاقتیں اپنی قوت دکھا رہی ہیں، قرآن مجید میں تحریف کر لیں گے، تبدیلی کر لیں گے، آگے پیچھے لے آئیں گے، آیات کو چینج کر لیں گے، صورتوں کو ادھر سے ادھر کر دیں گے، کم و بیشی کر لیں گے، لیکن الفاظ کا انتخاب کر کے، چناؤ کر کے، کوئی جاندار، کوئی شاندار، کوئی فصاحت یا بلاغت پہ مبنی کوئی آیت بھی لائے ہو تو ابھی تک نہیں لا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اس آیت سے علماء نے جو استدلال کیا ہے وہ سامنے رکھی ہے، جن و انس ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ جب عامل اپنے سارے ایمانی کیفوں سے گزر کے آگے جاتے ہیں نا، اور ایمان کو الوداع کہہ دیتے ہیں، اور وہ ان سے کفر یا کلمات کہلوا کے، جرم کروا کے، چلے کٹوا کے اپنی فیلڈ میں لے جاتے ہیں، تو اس شرط پہ ان کی مدد کرتے ہیں کہ تم ایمان کو چھوڑ دو گے اور کفر یا کلمات، الفاظ اور آئندہ زندگی کو اختیار کرو گے، نجاست کی دنیا میں جاؤ گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور پھر یہ حمزاد، یہ عاصب، یہ کرین، یہ برے ساتھی، ان کی ہلکی پھلکی معاونت، یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، بگاڑ نہیں سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں ایک دوسرے کا تعاون رہتا ہے، اور اسی طرح ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کی، اور یہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، میرا آج ٹاپک نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا، یہ سارے بھی مل جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم اس قرآن کے اندر انداز بدل بدل کے، اسٹائل بدل بدل کے، آیات کو تبدیل کر کے، لب و لہجے اور اسلوب بدل کے ہم مثالیں لاتے ہیں، من کل مثل، ہر طرح کی ورائٹی دیتے ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن کیا کریں، اکثر لوگ پھر بھی انکاری کے انکاری رہتے ہیں۔ حضرات یہ جو آیتیں آ رہی ہیں نا، اتنی بڑی چوٹ ہیں، جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا جز یا نور کہتے ہیں، یا آپ کو مختار کل کہتے ہیں، یا قادر مطلق کہتے ہیں، یا آپ کو حاضر و ناظر اور کائنات کی وہ ساری صفات جو اللہ کی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت کرتے، ممبر و محراب پہ زندگی گزر جاتی ہے۔ میرے رب نے اسی واقعہ معراج میں، اسی سورۃ الاسراء میں ایسی گردن مروڑی ہے، ایک نہیں، دو نہیں، لگ بھگ 10 مرتبہ ذبح کیا اس عقیدے کو۔ کہاں سے لے لی ہے تم نے یہ گندگی؟ رب کے ساتھ شراکتیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سنیے گا، وَقَالُوا، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کبھی نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پہ وحی اتری ہے، قرآن برحق ہے، یہ رب کی کتاب ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ ایک شرط ہے، وہ پوری کر دو، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ جھوٹ بولتے تھے، اللہ نے ان کا جھوٹ واضح کیا۔ کیا کہنے لگے کہ آپ ایسے کریں، ہمارے لیے زمین کے اندر سے چشمے جاری کر دیں، زمین سے چشمے جاری کر دیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے زمین سے تو چشمے جاری نہیں کروائے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ اتھارٹی دیتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب عصا مارتے تھے پتھروں پہ، زمین پہ، تو چشمے جاری ہو جاتے تھے، وہی ذہن میں رکھ کے اہل کتاب بیٹھے تھے۔ پھر رب تو رب ہے نا، ورائٹی نہ دے تو رب کیسا؟ کہا زمین کے چشمے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے رب نے 5 چشمے جاری کر دیے تھے، ظالم مانے پھر بھی نہیں تھے۔ دریاؤں سے، نہروں سے، پہاڑوں سے، پتھروں سے، زمین سے تو چشمے نکلتے ہیں، نظام فطرت ہے، نظام قدرت ہے، لیکن اللہ 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری کر دے، کافر پھر بھی نہ مانے، جھوٹا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان کا مطالبہ سامنے رکھا ہے، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو بھی ہے نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب چاہے وہ کر دے، جیسے ہم ولیوں کو یہ ساری کرامتیں اور طاقتیں دے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جواب سنیے گا ذرا، سوال سنتے جائیے پہلے۔ دوسرا، او تکون لک جنہ، یا آپ کے اپنے نام کے باغات ہوں۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں زمین کتنی تھی؟
कितनी ज़मीन थी। शेब अबी तालिब का एक हिस्सा एक चचा के हिस्से में आप रहे हैं कुछ देर, यतीम थे। अगर पहलियां ज़मीनें ये होती तो वो जो आप सुनते हैं कि दाइयां आई थी और यतीम छोड़ के चली गई थी, ये मामला ना होता। कहने लगे कि आप इतने ही हैं तो लैंड लॉर्ड, बड़ी सोच, जमीन हो और जमीन के उन खित्तों में आपके बागात हों, मिन नखील व इनब, अंगूरों के बागात, क्योंकि ताइफ में बड़े मारूफ थे, खजूरों के बाग मदीने की सरजमीन में बड़े फैले हुए थे। तो आपसे मोजज़ा मांगा गया। याद रखिए कि मोजज़ा नबी के हाथ में नहीं होता, ये पैगंबर की अथॉरिटी नहीं होती, ये अल्लाह की अता, रब की रहमत होती है, और मिलता वही है जो रब देता है। बंदा अपनी मर्जी से, ये पैगंबर अपनी मर्जी से कहे कि मैं तुम्हें ये मोजज़ा करके दिखा दूंगा, ऐसे हो जाएगा? नहीं, इख्तियार कुल मेरे रब के पास है, जो चाहे वो करता है और जितना चाहे उतना होता है। कहने लगे कि नखील, खजूरों के बागात, इनब, अंगूरों के बागात, और एक और काम भी करें, फतुफज्जिर अल अनहार खिलालहा तफजीरा, ये बागात हों और बागात के अंदर दरिया चल रहे हों। अनहार, नहर अरबी में दरिया को कहते हैं, इनमें आप ना दरिया चला के दें। नहर फुरात जो हम बोलते हैं तो माना दरिया फरात ही होता है, नहर दजला अरबी लोग इसको नहर बोलते हैं। तो ये बागात हों, बागात के दरमियान आपके नाम के दरिया हों। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल होते, मिनट नहीं लगता, मुझे कोई कहे और मैं ड्राइवर हूं, मुझे कोई कहे जी आप गाड़ी चला के दिखा दें, हम मान जाएंगे, तो मैं देर करूंगा? अगर मुझे आती तो मैं कहूंगा ठीक है जी आए। कोई एक वर्क लेके खड़ा हो, जनाब ये आप पढ़ के दिखा दें, अगर मुझे वो लैंग्वेज आती है मैं लेट तो नहीं करूंगा। मैंने कहा लाएं, पढ़ते हैं। अगर कोई बात कुश्ती की करता है, पहलवान है, मैदान में उतर आएगा। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद के नाम पे इतना बड़ा चैलेंज दिया जा रहा था कि आप पहला काम ये करें कि आप जमीन के अंदर से चश्मे या अपने खजूरों के और अंगूरों के बागात, उनके अंदर दरिया चल रहे हों, या एक और काम करें, हम ईमान ले आएंगे, औ तुस्की तस्समा कमा ज़अमता अलैना किसफा, आसमान का कोई टुकड़ा हमारे ऊपर गिरा है। लिखा है अहले बसीरत ने, कितने बदबख्त और बदनसीब थे ये लोग। होना तो ये चाहिए था कि डर जाते, सहम जाते कि यार नबी हैं, सच्चे हैं, हम इनको कह रहे हैं अगर ये हो गया तो हमारा बचेगा क्या? एक छत नहीं बर्दाश्त होती, गिर जाए आसमान। तो कहने लगे आसमान हमारे ऊपर गिरा दो, हम नहीं मानते कि बशर नबी हो सकता है, हम नहीं मानते। ये उनका ज़हन ये था कि जो मुख्तार कुल हो, नबूवत उसके हिस्से में आती है और रिसालत उसको मिलती है, ये करके दिखा दें। और फिर कहने लगे औताती बिल्लाह, आप ऐसे करें डायरेक्ट अल्लाह को ले आए। ये मूसा अलैहिस्सलाम से भी उनकी कौम ने कहा था, हत्ता नरल्लाह जहरा, अल्लाह को सामने देख के ईमान लाएंगे। तू जो अल्लाह अल्लाह करता है ना, सिफलन रहमान, और रहमान का और सुबहान का तारुफ करवाता है, तो किसी दिन हमें भी शो करवा दे। आप पे वही आती है, आप देखते हैं, आपकी मुलाकात होती है, आप हमसे मुलाकात करवा दें। वल मलाइकत कबीला, आप पे वही आती है ना, जिब्राइल आते हैं और आप कहते हैं इतने अल्लाह के फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन हैं। तो किसी दिन एक फरिश्तों का कोई ग्रुप लेकर के आप उनके अंदर चल रहे हों और ये सारा सेटअप हो, आप लेकर के आए, हम कलमा पढ़ देंगे। और मजीद कहने लगे कि हम मक्का में रह रहे हैं, तू भी मक्का में रह रहा है, औ यकून लक बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन, आप बड़ा आली शान नक्शो निगार वाला महल बना दें, नक्शो निगार वाले महल। भाइयों क्या ख्याल है, अगर मैं ये काम कर सकता हूँ और मेरे हाथ में हो, इख्तियार में हो, मैं एक ऐसे चुटकी का इशारा करूँ और सब तैयार हो जाए, तो क्या लेट है? लेट बनती थी, खामोशी बनती थी, आप बनाते बना के सामने खड़ा कर देते, दरिया बहा देते, आसमान का टुकड़ा गिरा देते, फरिश्ते आपके इख्तियार में थे, आवाज देते, उतर आते, अल्लाह को बुला लेते और कहने लगे कि कोई अपना आलीशान कोठी और महल वो ले आए या बंगला ले आए। औतर काफी समा, ये आप ऐसे करें हमारे सामने ना आसमान पे यूं लिफ्ट लें और चढ़ना शुरू कर दें।
جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا جی معراج کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اسراء کا ہے، سورہ اسراء کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ان چیزوں کو کیوں اللہ نے اوجل رکھا آنکھوں سے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیوں راتوں رات کروایا یہ رب جانتا ہے، اسراء کیسے کروائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تم جو جو مرضی کرو، رب جب چاہے اپنے بندے کو کروا ڈالے جہاں مرضی لے جائے، تم کون ہوتے ہو؟ کہنے لگے کہ ایسے کرو، آسمان پہ چڑھو، اور کہتے ہیں ہم آسمان پہ چڑھ گئے، ہم یہ بھی نہیں مانیں گے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا کتابا نقرأہ، اوپر چڑھتے جاؤ، ہماری آنکھوں کے سامنے کتاب لے کے نیچے آؤ، اور پھر وہ کتاب ہم اپنی آنکھوں سے پڑھیں۔ یہ جو قرآن کے اوراق، یہ صفحات، یہ آیات ہمیں بیان کرتے ہو، ایسے نہیں، ہم کتابی شکل میں۔ حدیث کو رد کرنے کا ایک بہت بڑی گھٹیا سوچ، یہ بھی وہی مشرکین مکہ والی، یہود و نصارہ والی، کہ جناب یہ لکھی ہوئی نہیں ہے، تم جو بیان کرتے ہو، تم جو پڑھتے ہو، کہا اس طرح کا پڑھ کے دکھا دو، بول کے دکھا دو، تلاوت کر کے دکھا دو، کوئی اپنی طرف سے بنا کے دکھا دو، 28 حروف ہیں۔ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، کتاب میں لے کے آؤ۔ اور اگر اللہ کتاب اتار بھی دیتے، تورات بھی تو اتاری تھی نا، اس کو بھی تو ضائع کیا تھا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ اگر کتاب اتار بھی دیتے، پھر انہوں نے کہنا تھا یہ کتاب چھوٹی ہے، بڑی لے کے آؤ۔ جب یہ اسٹوڈنٹ کارڈ چھوٹے بنے نا، پہلے فولڈنگ والے ہوتے تھے، 3 پرت ہوتے تھے، جو بڑے بزرگ ہیں ان کو پتا ہوگا، جنہوں نے پڑھا، وہ 3 حصوں میں فولڈ ہو کے شناخت یہ اسٹوڈنٹ کارڈ بنتا تھا۔ جب یہ ختم ہوئے اور چھوٹے اسٹوڈنٹ کارڈ شروع ہوئے، تو میں بہاولپور سے جھنگ آ رہا تھا، النواز والے اس وقت چلتے تھے، تو مجھے انہوں نے پوچھا، میں نے بولا اسٹوڈنٹ، کہنے لگے کارڈ دکھاؤ، میں نے کارڈ دکھایا، تو پتہ کیا کہتے ہیں، کارڈ ہے؟ میں نے کہا ہاں، نہیں نہیں جیڑا آساں وینے وہ تو ایڈا وڈا ہوندا ہے، وہ بڑے والا دکھا۔ اسی طرح ایک جگہ بحث ہوئی اور ہم نے صحیح بخاری کھول کے رکھی، بیروت کی چھپی ہوئی تھی، مدینہ منورہ سے میں لے کر کے آیا تھا، کھول کے سامنے رکھی تو مولانا کہنے لگے اے بخاری ہے یہ جٹی وڈی والی لے کے آ، جو انہوں نے دیکھی تھی اور پڑھی تھی، کل کو یہ تقاضے ہونے تھے، کہنے لگے کتاب لے کے آؤ۔ پتہ جواب کیا آیا ان سارے اعتراضات کا؟ چیک کریجئے۔ پہلا اعتراض کیا تھا کہ آپ چشمہ کوئی دنیا میں پیدا کر دیں، دوسرے نمبر پہ کھجوروں کا باغ، تیسرے نمبر پہ انگوروں کا باغ، اور چوتھے نمبر پہ آپ کوئی دریا بہا دیں، اور 5ویں نمبر پہ آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دیں، اور 6 نمبر پہ اللہ کو ساتھ لے کے آئیں، 7ویں نمبر پہ کوئی فرشتے یا ملائکہ لے کر کے آئیں، 8ویں نمبر پہ آپ اپنی کوئی بنگلہ اور کوئی کوٹھی بہت خوبصورت وہ لے کر کے آئیں، یا آپ آسمانوں پہ سیڑھی لگا کے ہمیں چڑھ کر کے دکھائیں۔ 9ویں چیز اور 10ویں چیز، آپ آسمان سے کوئی کتاب لے کر کے اتریں۔ اگر آپ مختار کل تھے، رب کا جز تھے، اللہ کا حصہ تھے، نور من نور اللہ تھے، ساری اتھارٹی رکھتے تھے، تو یہاں چپ ہونا نہیں بنتا تھا۔ آپ کہتے لاؤ یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ اللہ نے کہا ان کو جواب دو، قل سبحان ربی، قل سبحان ربی، یہ جو تم نے چھوٹی چھوٹی باتیں کری ہیں نا، میرے رب میں اتنی طاقت ہے کہ ان معمولی چیزوں سے وہ پاک ہے کہ وہ یہ کر نہ سکے۔ وہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی سنیے، حل کنت الا بشر الرسولہ، تم مجھ سے جو ڈیمانڈ کر رہے ہو تو میں رب بھی نہیں، میں الہ بھی نہیں، رب کا جز بھی نہیں، اللہ کا شریک بھی نہیں، اللہ کا حصہ بھی نہیں، میں رب بھی نہیں، میں قادر مطلق بھی نہیں، اور میں ہر چیز کے اوپر پاور اور قوت اور اتھارٹی نہیں رکھتا۔ حل کنت الا بشر الرسولہ، میری ویلیو یہ ہے کہ میں تو بشر ہوں، لیکن اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، میں وہ کہتا ہوں جو رب نے کہا ہے، میں وہ دیتا ہوں جو رب نے دیا ہے۔ اگر یہ رب دیں گے تو تمہیں دے دوں گا، اگر رب نے یہ نہ کر کے دیا تو میں بشر ہوں، میں تمہیں یہ کر کے دینے والا نہیں ہوں۔ اس سے میری نبوت نہیں جھوٹی ہو جائے گی، نبوت سچی ہے، رسالت پکی ہے، بات حقیقت ہے، لیکن تم جس چیز پہ تل آئے ہو وہ نہیں۔ یا اللہ نے عقیدہ سبحان ذکر کیا ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، وہ انسانوں کو ہو کیا گیا ہے، 10 معجزے مانگ رہے ہیں۔ معجزہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں دیتے ہوتے جب تک رب نہ چاہے، اور وہ خود ان سے رونما نہیں ہو رہا ہوتا، وہ بشر ہیں،
یہ معجزے اللہ سرزد کرواتے ہیں، پیغمبر کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں، لیکن وہی ہوتے ہیں جو رب چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، ان ظالموں کو کس چیز نے منع کیا ہے جب ان کے پاس ہدایت آ چکی، کتاب آ چکی اور وحی آ چکی؟ الا ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسولا، ان ظالموں نے بولا کہ اللہ کو بشر ہی ملا تھا نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بشر ہی ملا ہے، بشر نبی نہیں ہو سکتا، اور ہمارے یاروں نے کہا نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ ایک نے کان ادھر سے پکڑا، دوسرے نے ادھر سے پکڑا، یہ امتی ٹھہرا، مقتدی ٹھہرا، وہ مشرک ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ پیچھے بچا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر جواب دیتے ہیں، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، اے لوگو سنو، اگر زمین میں رہنے والے باسی فرشتے ہوتے اور یہ چلتے ہوتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، ہم نے بشر کو نبی اس لیے بھیجا ہے کہ بشر رہتے ہیں یہاں، ہم نے اسوہ بنانا تھا، لیڈر بنانا تھا، اور ان کے لیے ایک رول ماڈل بنانا تھا۔ اگر فرشتے رہتے تو فرشتے اتارتے، اگر ہم ان بشر میں فرشتے اتار دیتے تو یہ کہتے اللہ ان کو تو کھانے کی ضرورت نہیں، انہوں نے روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوا، ہمارے لیے تو یہ کوئی رول ماڈل نہیں ہے۔ لہٰذا بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، بشر بنا کے نبی بنا کر کے بھیجا، انہیں بھوک پیاس لگتی تھی، پھر انہوں نے 16-17 گھنٹے کا روزہ رکھ کے دکھایا اور کہا کہ یہ روزہ رکھو، یہ میں ہوں، یہ میرا اسوہ ہے، یہ میرا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو، یہی کامیابی ہے، یہی ہدایت اور یہی رہنمائی ہے۔ حضرات اس لیے سبحان اللہ کی ذات، آپ اٹھ کر کے کہہ دیں اور بہت بڑا دعویٰ کر دیں میں یہ کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں علی کو رب کی بڑی پہچان تھی، بڑی پہچان تھی، حیدر کرار ہوں، رب کی پہچان نہ ہو؟ کہتے ہیں بڑا علم تھا، بڑی معرفت تھی، بڑا نالج تھا، میرے محبوب نے عقیدہ ہمیں لفظاً لفظاً پڑھایا تھا، لیکن میری اصل معرفت رب کے ساتھ کب جڑی؟ عرفت ربی بفسخ العزائم، علی ایک فیصلہ لیتا تھا، ڈن کر دیتا تھا، سٹینڈ لے لیتا تھا، پکا عزم اور پختہ عزم، یقین کامل رکھ کے ڈٹ جاتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا۔ مگر پھر کیا ہوتا؟ وہ نہیں ہوتا تھا جو علی چاہتا تھا، وہ ہو جاتا جو اللہ چاہتا تھا۔ علی کے فیصلے العلی الکبیر العلی العظیم توڑ کے رکھ دیتا، سوچیں بکھر جاتی۔ جناب علی المرتضیٰ نہیں چاہتے تھے پیغمبر کا مدینہ چھوڑ کے کہیں اور جائیں، مگر جس نے لے جانا تھا وہ لے گیا۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، علی کو مرحب، اور خیبر کا وہ جنونی یہودی وہ کچھ نہ بگاڑ سکا، وہ کلا اور کلے کا وہ دروازہ جس تک بڑے بڑے قد والے نہ پہنچ سکے، چھوٹے قد کے علی کو رب نے پہنچایا، سینے پہ چڑھایا، کاٹ کروائی، خیبر کو فتح کروایا۔ جناب علی المرتضیٰ صفوں کو چیرنے والے، لیکن طاقت کس کی تھی؟ رب کی عطا کی ہوئی۔ جس دن رب نے نہیں چاہا، ایک ابن ملجم کا پتہ نہیں چلا کہ وار کر رہا ہے، ابن ملجم کا پتہ نہیں چلا کہ وار کر رہا ہے، اور اگر وار کر دیا تھا، رب ہوتے، الہ ہوتے، مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، جو لوگوں نے کہا ہے وہ سب ہوتے، مولا ہوتے۔ تیرے رب پہ فرعون نے وار کرے تھے کہ نہیں؟ حامان جیسے انجینئر سے کتنی بلند و بالا بلڈنگیں بنوائی تھی کہ نہیں؟ مسلح ہو کے اسلحہ لے کے چڑھا تھا کہ نہیں؟ رب کی طرف تیر پھینکے تھے کہ نہیں؟ رب نے ان کو خون لگوا کے واپس کیا تھا کہ نہیں؟ اور اس نے بڑی ڈینگ ماری تھی کہ نہیں؟ وما رب العالمین، اور تمہارا رب العالمین کیا ہے موسیٰ؟ یہ لو میں نے رگڑ کے رکھ دیا ہے، انا ربکم الاعلی، اب میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جب دماغ میں پانی چڑھا اور میرے رب نے نیل میں لا کر کے غوطہ دے کے جب پانی کو بیلنس کرا تو کہنے لگا آمنت بموسیٰ برب موسیٰ و ہارون، مان گیا رب العالمین وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، میں نہیں ہوں، میں کسی اور خام خیالی میں ہوں۔
حضرات تمہارے رب کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر مولا علی واقعتاً مولا تھے, اللہ ہی تھے, رب تھے, الہ تھے, رب کا روپ تھے, معبود تھے, مشکل کشا تھے, حاجت روا تھے, جو یاروں نے سمجھ لیا, جو بول دیا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے بول بولے ہیں انہوں نے. کبرت کلمہ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. جھوٹ پہ مبنی جملے بولتے ہیں اور لوگوں کو لے کر کے آتے ہیں. اگر یہ الہ ہوتے تو ایسے ہوتا. اللہ کے علی فرماتے ہیں شیر خدا فرماتے ہیں, حیدر کرار فرماتے ہیں, علی جرار فرماتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, عرفت ربی بفسخ العزائم. علی نہیں چاہتے ہوں گے, کبھی کسی باپ نے بھی چاہا کہ بیٹا ذبح ہو جائے. انسان خود جو ہے کود جاتا ہے, بچوں کو بچا لیتا ہے. یہ ہیڈ پنجنند ہے, لوگ پکنک پہ آئے ہوئے ہیں, بچے کھیل کود کر رہے ہیں, کوئی کشتیوں میں جا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, بیٹا سلپ ہوا ہے, دریا میں گرا ہے, باپ نے نہیں دیکھا, پیچھے چھلانگ لگا دی ہے. بیٹے کا لاشا مل گیا, باپ کا لاشا ہی نہیں ملا. بچوں کے لیے ماں باپ اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں. اگر ایسی ہی بات تھی, اتنی طاقت, اتنی قوت تھی, تو کم از کم میرے نبی اور پیغمبر کے پھول جناب حسین کو تو کربلا میں مسخ نہ ہونے دیتے. اس کی جرت تھی کاٹتا. لیکن رب نے بتایا جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے. کل من علیہا فان, سیدنا حسین کیوں نہ ہوں, فنا ہے, موت ہے, شہادت بلا موت نہیں آتی. علی ہے, شہادت ہے, عثمان ہے, شہادت ہے, عمر فاروق ہے, شہادت ہے, پیغمبر ہے. موت کے منہ میں ہم لے کے گئے ہیں. کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تیرا رب موت سے پاک ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہی زندہ ہے, سدا زندگی اس کی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ ہے عقیدہ سبحان. اگر تیرے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی اور صفائی والی چیز نہیں ہے, تنزیہ والی چیز نہیں ہے. اور آخر میں جو بقایا مقامات ہیں, میں ان کی طرف بھی اشارہ ضروری سمجھوں گا تاکہ یہ عقیدہ واضح ہو. اور ساتھ ہی آج معراج کے سفر کا آغاز, بلندیوں کی طرف اٹھتے ہوئے پہلے سے لے کے 7ویں آسمان تلک, وہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقاتیں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سورۃ الاسراء میں ذکر کیا. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا. مومنوں کا قول, ان کی رائے یہ ہوتی ہے, ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے, ہمارا رب جو ہے نا وہ پاکیزہ ہے. ان کان وعد ربنا لمفعولا. اللہ کا وعدہ پکا ہے, ہو کر کے رہے گا. لیٹ میں حکمت ہو سکتی ہے, وہ بہتر جانتا ہے کب کرے گا. اس نے وعدہ کیا ہے, مومنوں کو جنت ملنی ہے, مل کے رہے گی. کفار کو, نافرمانوں کو جہنم ملنی ہے, مل کے رہے گی. اسی طرح اللہ سورہ مریم میں کہتے ہیں ما کان للہ ان یتخذ من ولد. یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. اللہ کو قطعاً اچھا نہیں لگتا, رب کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. تمہارے رب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائے. سبحانہ سبحانہ سبحانہ, پاک ہے وہ, پاک ہے وہ. بیوی کی اولاد اور تمنا سے, اولاد کی خواہش سے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. تمہارے رب نے جب جو کرنا ہوتا ہے کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. کرنے والی اتھارٹیز موجود ہیں, رب کروا لیتا ہے. اسی طرح اللہ سورہ انبیاء میں کہتے ہیں لو کان فیہما آلہہ. لوگو اگر زمین و آسمان میں اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے, الا اللہ, رب سے ہٹ کر کے, لفسدتا, تو وہ اللہ کی ٹریفک کو جیم کر دیتے. اللہ کی ٹریفک کو جیم کر دیتے. وزیر اعلیٰ آرڈر لگا رہے تھے, وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے تھے میں نے نہیں ماننا, میں نے یہ کرنا ہے, کوئی رکاوٹ ڈال دیتے. حالانکہ وہ ویلیو تو نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود ایک کہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, دوسرا بھائی کہتا ہے میں نے نہیں ہونے دینا. ایک کہتا ہے میں نے پلاٹ بیچنا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں مجھے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ دو ہوتے, اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتے, تو زمین میں نظام کو بگاڑ دیتے, آسمان میں. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون.
تیرا رب پاک ہے ان لوگوں کی ان باتوں سے جو یہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ لوگوں رب کے بارے میں اس طرح کی سوچ، یہ علی حجویری ہے، یہ کشتی پار کر دیتا ہے، وہ پیر فرید ہے، وہ گنج شکر ہے، وہ یہ کر دیتا ہے، یہ جھولے لال ہے، وہ جناب غازی ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ رہنے دیجئے، اللہ کے بندے ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، ان کی درباروں قبروں پہ جائیے اور جا کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین۔ یہ کہنا پڑے گا کہ تم بھی رب کی سلامتی کے محتاج ہو، تمہیں موت نے آ گھیرا ہے، تمہارا نمبر پہلے لگ گیا، تمہارے بعد نمبر ہمارا ہے، ہم تمہارے لیے بھی رب سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ عبرت پکڑیے۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، یہ جو قبروں میں ہے نا، یہ کرنی والے نہیں ہیں، میں نے تمہیں روکا تھا قبروں پہ جا کے زیارت کرنے سے، اجازت دے رہا ہوں جایا کرو، اور دیکھا کرو کہ بڑے بڑے کرنی والوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ وہ بھی ٹنو مٹی کے نیچے ہیں، وہ بھی بے بس ہیں، بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں، اولادیں یتیم ہو گئی ہیں، پراپرٹیز تقسیم ہو گئی ہیں، ان کی قبر کے اوپر ان کی اولادیں لڑ رہی ہیں۔ یہ کرما والے اصلی ہیں، یہ کرما والے نقلی ہیں۔ ایک ہی اکاڑا، ایک ہی شہر ہے، ایک ہی سڑک ہے، کرما والے دو ہیں۔ یہ بیٹھے کہتے ہیں ادھر نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ادھر نہیں ہے، وہ والے جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے پاس ہے، دونوں کا دعویٰ ہے۔ سرکار کہاں ہے؟ بی بی جیوندی اچ میں بھی ہے، بی بی جیوندی ملتان میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں یہ جملہ بھی کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ ان ظالموں نے اللہ کو یہ جملہ پتہ نہیں کتنا تکلیف دیتا ہے، یہ جو ہے نا ہیپی کرسمس کہ رب نے بیٹے کو جنم دیا، مبارک ہو، اللہ کہتے ہیں یہ ظالم کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے عیسیٰ کو، سبحانہ بل عباد مکرمون، تیرے رب کی ذات اولاد سے پاک ہے۔ عقیدہ سبحان، یہ تو اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ عقیدہ سبحان بیان کی ہے، اور وہ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، بڑے غصے کے اندر جو ہیں گئے ہیں، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم پکڑ نہیں سکیں گے۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، قرآن نے قصہ مختصر کر دیا ہے، کشتی سے نیچے گئے، مچھلی نے لیا، اور یہ کوئی مچھلی چھوٹی موٹی نہیں جو آپ میں پکا رہے ہیں، سمندر کی مخلوقات کو آپ جانتے ہیں کتنی بڑی بڑی، نگل گئی۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانیوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، دنیا کا کوئی نیٹ ورک تہ خانے میں نہیں چل رہا ہوتا، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ تو کتنے تہ تھے جن میں چلی گئی، وہاں اگر کوئی نیٹ ورک کام کرتا ہے تو اللہ کا، اور پکار اٹھے ان اندھیروں کے اندر، کہنے لگے فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے ساتھ الہ کوئی نہیں ہے، میں نے ان کو کہہ دیا کہ عذاب آئے گا، وہ توبہ میں پڑ گیا، اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ اپنوں کی تو نہیں نہ موڑتا، اللہ اپنوں کی تو نہیں موڑتا۔ اب کہا تھا اللہ آنے دیتے، ایک دفعہ مار دیتے، بعد میں بے شک دوبارہ زندہ کر دیتے۔ ہمارا تو خیال یہی ہے کہ نبی کہہ گیا، نبی کی بات وہی ہے، سچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ نہیں، ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، تمہارے کہنے پہ نہیں۔ مچھلی میں، پیٹ میں، وہاں کہہ رہے ہیں اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، تیری ذات پاک ہے، یہ تیری طرف سے زیادتی نہیں، ظلم نہیں، حالانکہ شکوہ بنتا تھا، اللہ انہوں نے میری اتنے سال نہیں منی، جی میں انہوں نے کہہ ہی دیتا سی ایک جھٹکا لا دینوں تو کیڑی گل سے۔ اللہ پہ کوئی نکتہ چینی نہیں، کوئی حاشیہ نشینی نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ جب آپ نے نہیں کہا تھا، میں نے کہا میری زیادتی ہے، جب آپ نے عذاب کا نہیں بولا تھا، میں نے بول دیا زیادتی ہے، جب آپ نے مجھے جانے کا نہیں بولا تھا، میں نکل آیا، انی کنت من الظالمین۔ کیوں دنیا اس کو کہتی ہے کہ یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جو کائنات کے ہر مشکل سے آپ کو نکال سکتی ہے، کیونکہ اس میں عقیدہ سبحان بھی ہے، عقیدہ الوہیت بھی ہے، اور انسان کی ذاتی سوچیں وہ اللہ کے ساتھ نہ جڑنے کا معاملہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کے اندر بھی اولاد کے حوالے سے یہی عقیدہ بیان کیا۔ پھر اللہ نے سورۃ النور آیت نمبر 16 کے اندر وہاں بھی انسانوں کے لگائے ہوئے بہتان
इंसानों के लगाए हुए बहतान। अल्लाह ताला किसी भी इज्जत मआब बच्ची या औरत उसके बारे में ये जुमला सुनना गवारा नहीं करते कि कोई भी मर्द उठे और आकर के बहतान लगाए। और ये बिलखुसूस सय्यद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आसमान से कुरान उतरा, वलौला इज़ समिअतुमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा। जब ये वाक़या चलाया जा रहा था तुमने इसे रोका क्यों नहीं? भाइयों, इसीलिए पैगंबर की ज़ात के बारे में, आन के बारे में, शान के बारे में, नाम के बारे में, शक्ल के बारे में, सूरत के बारे में, खाके के बारे में, वजूद के बारे में, सीरत और सूरत के बारे में कोई भी इबारत, कोई कलाम, कोई जुमला, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में कोई तकरीर, कोई तहरीर, अहले बैत के बारे में, असहाबे रसूल सल्लम के बारे में घटिया हो, उसे आगे लानत भेजने की भी बजाय डिलीट करके गंदी टोकरी में फेंक दो। आगे चलाने की जरूरत नहीं कि इसको लानत डाल के शेयर कर दो, नहीं। अल्लाह कह रहे हैं, सूरत नूर है, क्या हो गया था तुम्हें? तुमने ऐसे क्यों नहीं किया? जब तुमने सुना था फौरन कह देते ये जुमला बोलने का नहीं है, चलाने का नहीं है, बढ़ाने का नहीं है। सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये सरासर झूठ है। अल्लाह की जात पाक है कि वो अपनी पाक हस्ती के लिए कोई इस तरह का इंतखाब करे। रब का इंतखाब गलत नहीं हो सकता। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरत नमल में वहां भी अल्लाह को पूरी कायनात का रब और परवरदिगार होने के नाते से पाक और साफ बयान किया है। इसी तरह सूरतुल कसस में भी अल्लाह ने अकीदा सुबहान को बयान किया कि तेरा रब जो चाहता है वो बनाता है और जो चाहता है वो पसंद करता है। मा कान लहुमुल खियरा, कायनात का कोई बंदा उठ के कहे कि ये मेरी वजह से बना है, ये मेरा इख्तियार है, ये मेरी पसंद है, मैंने इसको ऐसे बनाया है, तेरे इख्तियारात तेरे अपनी तरफ संभाल के रख। तेरा रब पाक है कि वो अपनी मर्जी में किसी को शामिल करे। अल्लाह ताला उसके बाद यही चीज़, यही अकीदा सूरत रूम में भी बयान करते हैं। फसुबहानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून। लोगों, तुम पे रात आती है, तुम पे दिन आता है, मौसम के तगय्युरात आते हैं, तब्दीलियाँ आती हैं, असरात आते हैं, वेदर चेंज आता है, बीमारियां लगती हैं, नज़ले जुकाम लगते हैं, खांसियां लगती हैं, टेम्परेचर बढ़ते हैं, तुम परेशान होते हो, तुम डिस्टर्ब होते हो, तुम्हारे ऊपर इफेक्ट्स आते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स लगते हैं। मेरी जात ऐसी नहीं है, दिन रात ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी उम्रें बढ़ती हैं, तुम्हारी उम्रें खत्म हो जाती हैं, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, लेकिन मेरी जात इन चीज़ों से पाक है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरत रूम ही के अंदर इसी अकीदे को बयान करते हैं कि तुम्हारा रब वो है जिसने तुमको पैदा किया, तुम्हें रिज़्क दिया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर दोबारा जिंदगी देगा। क्या कोई और शरीक है अल्लाह का कि जो ऐसे कर सके? जो ऐसे कर सके, अगर ऐसे कर सकता है, किसी एक फौतशुदा बाबे को उठा करके ले आओ, उसकी बीवी को कह दो कि आपके मियाँ जी आ गए हैं, अब आप बेवा नहीं रही। उसके बच्चों को कह दो मुबारक हो, अब आप यतीम नहीं रहे। और उसकी जो पहलियाँ तकसीम हो चुकी हैं और ज़मीन और विरासत बांटी जा चुकी है, वापस करवा लो कि नहीं नहीं नहीं, साहब खुद आ गए हैं। वो कर सकते हो ऐसे? ये मैं ही हूँ जो करता हूँ। मैंने जिंदगी दी, मैंने रिज़्क दिया, मैंने माँ के पेट में पाला, मैंने तुम्हें दुनिया के अय्याम दिए, मौत दी, मैंने ही जिंदा करना है। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून। जो जो ये बातें बनाते हैं तेरा रब उससे पाक है। इसी तरह कालू सुब्हानका अंत वलियुना मिन दूनिहिम बल कानू यअबुदूनल जिन। ये जिन्नों को पूजने वाले, उनका अकीदा भी गलत। याद रखिए रब की जात पाक है कि कोई जिन रब का शरीक बने। इसी तरह अल्लाह ने जोड़े बनाए जमीन के अंदर और तुम्हारी जानों में से जो जो तुम जानते हो, जो नहीं जानते, ये अल्लाह किसको किसका जोड़ा बना देता है। अल्लाह के ऊपर इतराज नहीं उठ सकता, अल्लाह इतराजात से पाक जात है। हम अक्सर नहीं कह देते पता नहीं रब ने मेरे लिए ही झूठ चुनी सी। हम बड़े बड़े बोल बोल जाते हैं, ये लंबू मेरे मत्थे वजना से, एक कौडू मेरे लिए रब ने रखे से, मेरा कद वेखो, एदा वेखो, मेरी रंगत देखें, इसकी देखें। ये दिन रात इकट्ठे कर दिए गए हैं, कहीं की ईंट कहीं करोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। क्या अब्बा जी आपने करा है? तेरे रब ने किया है। किसी को ऊंचा कर दे, किसी को नीचा कर दे, बड़ा कर दे या छोटा कर दे, किसको किसका जोड़ बना दे। कई दफ़ा नहीं जाते जाते ही वाह वाह वाह
पहलू हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत। हाँ हाँ, अल्लाह की कुदरत। ये तेरी चाहतों पे, तेरी चॉइस पे सब कुछ नहीं होता। अगर ये तेरी मेरी मर्जियों पे होता तो जन्नत होती। ये रब करता है, रब ने जोड़े बनाए, जैसे चाहे बना डाले। इसी तरह सूरह यासीन में फसुब्हानल्लाज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व इलैहि तुरजाऊन। लोगों याद रखो, अल्लाह की ज़ात पाक है जिसके हाथ में सारे जहानों की मिल्कियत है। पूरी दुनिया में किसी और के हाथ में सारे जहानों की मिल्कियत तो कोई ऐसा है ही नहीं। तेरा रब पाक है ऐसे शरीक से। दावे हो सकते हैं लेकिन ये दलील कोई नहीं ला सकता। इसी तरह मालिक ने सूरह अस्साफात के अंदर सुबहान अल्लाहि अम्मा यसिफून, लोग जो बातें बनाते हैं कि अल्लाह का शरीक है, अल्लाह के हिस्से हैं, अल्लाह की औलाद है, अल्लाह के जुज हैं, ये वसफ तेरा रब इन वसफों से पाक है। इसी तरह सूरह साफात में सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, ये जितनी भी बातें बयान करते हैं ये तेरी रब की इज्जत के शायान शान नहीं, तेरा रब इज्जत वाला है। इनकी बातें हकीर हैं, छोटी हैं, और रब इन चीजों से पाक है। यही बात अल्लाह ताला ने सूरह साफात में कहने के बाद फिर सूरह जुमर में कही, लौ अरादल्लाहु अन यत्तखिज़ वलदन लस्तफा मिम्मा यखलुकु मा यशा। अल्लाह ने अगर बेटा बनाना होता तो तुमसे पूछ के नहीं बनाना था कि ईसा कोई बनाऊं, फिर मैंने कोई अपनी मर्जी का बनाना था। लेकिन कौन है तुम्हारा रब? ऐसे नहीं है। सुबहानहु हुवल्लाहुल वाहिदुल कहार, तेरे रब की खूबी यह है कि वो सिंगल है, वो यकता है, वो अकेला है। उसे औलाद की, बच्चों की, बीवी की जरूरत नहीं। असल में इनकी जरूरत होती है, लोगों को सहारे चाहिए होती। तेरा रब तो कहार है, हर चीज को जकड़ा हुआ है तेरे रब ने, पकड़ा हुआ है तेरे रब ने, संभाला हुआ है तेरे रब ने, और रोका हुआ है तेरे रब ने, बैलेंस किया हुआ है तेरे रब ने। बूढ़े होकर के कई दफ़ा दिल में ख्याल नहीं आता, काश मेरी औलाद होती, आज मैं भी ज़रा जवान होता, मेरे बच्चे मेरे दस्तो बाजू बनते। जिनकी औलादें नहीं परेशान, लेकिन तेरे रब को ऐसी कोई परेशानी नहीं है। सूरह जुमर ही में अल्लाह ताला कहते हैं, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। और लोगों, इन जालिमों ने मेरे सुबहान होने की कदर ही नहीं की। बेकदरे लोग, दिल करता है कभी जुमा पढ़ाऊं और इंसान की बेकदरियां, बेकदरे लोग मौजू रखूं, और अलहम से लेके वन्नास तलक रब ने रहमान की इंसान के हाथों जो बेकदरियां बयान की उनकी तफसील दूं। अल्लाह अकबर, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। अल्लाह कौन है? अल्लाह कहते हैं वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तहु यौमल क़ियामा, ये जितनी जमीन के ऊपर तुम दौड़ते हो और खत्म नहीं होती, ये सारी की सारी लपेट के मैं हाथ में पकड़ लूंगा। ये है मेरी शान, ये है मेरी ताकत। वस्समावातु, और जितने भी आसमान हैं, मुतविय्यातुम बियमीने, ये भी तुम्हारे रब की लपेट में होंगे, बिसात लपेट दी जाएगी। अल्लाह ताला ने यही बात सूरह ज़ुख़्रुफ़ में कही। यही अकीदा अल्लाह ताला ने सुबहान रब्बिस समावाति वल अर्दि, और इसको रब्बिल अर्श अम्मा यसिफून कह के बयान किया, और इसी को उलूहियत के अकीदे के साथ सूरह तूर में बयान किया, और इसी को सूरतुल हशर में अल्लाह ने अपने नाम गिनवा गिनवा के, इला एक है, मालिक वही है, कुद्दूस पाकीज़ा है, और वो हिफाजतें देता है पूरी दुनिया को, अमन में रखता है पूरी कायनात को, और वो गालिब है, और उसी का जो है वो हर जगह मुहैमन है, उसकी पकड़ है, और वो जब्बार है, पूरी दुनिया का सहारा। जब्बार जबीरा से है। जबीरा हड्डी टूट जाए तो साइड पे जो छोटे छोटे फुटे पैमाने और वो लकड़ी वगैरह नहीं लगाते, राड कि टूटी हुई हड्डी को सहारा दे सके, जबीरा उस पट्टी को कहते हैं। अल्लाह ताला जब्बार है, पूरी दुनिया को संभाले हुए। अल मुतकब्बर, सही बड़े होके मुतकब्बिर, बड़े होके, बड़े होने का हक रख के अगर किसी को इतराना बनता है तो वो तेरा रब है। सुबहान अल्लाहि अम्मा युशरिकून, कोई तेरे रब को छोटा कर जाए और ये सिफात किसी दूसरे में पैदा कर जाए, कालू सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। सूरह कलम में हाय हाय गलतियां हमारी हैं, अल्लाह जुल्म नहीं करते। अल्लाह की पकड़ आती है तो इंसान के गुनाहों से आती है। हजरात, यही आसमानों का तज़किरा इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में पढ़ेंगे। महबूब को कैसे उठाया गया, आसमान अव्वल पे जनाब आदम, आसमान सानी पे जनाब यहया, और उनके साथ ईसा अलैहिस्सलाम, आसमान थालिस के ऊपर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पे इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पे हारून अलैहिस्सलाम, छठे पे मूसा अलैहिस्सलाम, और सातवें पे जनाब इब्राहीम बैतुल मामूर के साथ टेक लगा के क्या क्या सिखाया, क्या क्या बताया, कौन सी निशानियां दिखाई। सही अहादीस और रिवायात के साथ मुलाकात होगी। अकीदा सुबहान को पल्ले बांधिए, लोगों में बांटिए, दीजिए। अल्लाह की ज़ात को पाकीज़ा करके
نیٹ اینڈ کلین صاف ستھرے دل و دماغ کے ساتھ جیے، یہی کامیابی، یہی کامرانی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، بس اوقات آپ یہ سن کے گھبرا بھی جاتے ہوں گے کہ عقیدے پہ زور زیادہ دیتا ہے۔ نہیں، ہم انشاءاللہ معاملات کو بھی، احوال کو بھی، رشتوں اور تعلقات کو بھی، دنیا داری کو بھی، دیگر معاملات کو، بیوع کو، ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی 4-5 ایونٹس ایسے ہیں جہاں عقیدے کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ضروری بنتا ہے کہ اس بات کو بھی کیا جائے، وگرنہ یہ رجب کے ابھی کنڈے اللہ تعالیٰ نے کنڈا کر کے رکھ دیا ان کا، اس سے بڑھ کر کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس دن 13 کو بڑا مرانا اور ہم نے کھیر بانٹی تو دکھ ہوگا۔ یہ میرے پیغمبر کی وہ پیاری ذات اور ہستی گئی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ساری دنیا کے سارے نیکوکار اکٹھے ہو جائیں، نیکوکار اکٹھے ہو جائیں۔ پوچھا گیا تھا امیر معاویہ سے، آپ افضل کہ جناب علی افضل؟ کہنے لگے جہاں علی کے قدم لگتے ہیں نا وہاں میرے گال لگا دیجیے، ہمارا مقابلہ۔ لیکن نبی کے صحابی تو نے اٹھ کر کے جو تقابل ان میں ڈالا اور فرق کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈالا ہے، وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ یار سوچئے صحیح، منہ سے کہنا ہے 600 کے قریب بحری بیڑے بنا کر کے سمندر میں لانچ کر دیے اور مہینے صرف 6 گزرے ہوں۔ آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے؟ پانیوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں پہ جس طریقے سے جکڑ کے رکھ دیا تھا کفر کو اور عالم کفر کو، کون لائے گا ایسا امیر معاویہ؟ یہ شان تھی ان کی۔ خیر معاملات ہیں، ہم کہتے رہتے ہیں کرتے رہیے، تھوکنے سے کیا ہوگا۔ کیا نماز عصر کی قضا ہے؟ ہر نماز کی قضا ہوتی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، قضا بمعنی ادا بھی ہے، یہاں قضا بمعنی ادا ہے۔ جب نماز جمعہ ادا ہو جائے تو زمین میں چلے جائیے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علیکم بالسکینۃ والوقار، جب جماعت کھڑی ہو تو بھاگ کے مت آنا، پورے سکون سے وقار سے آئیے۔ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو مل جائے وہ ساتھ جماعت کے پڑھ لیجئے۔ وما فاتکم، ایک روایت میں فقضوا، اس کی قضا دے لیں، اسے پورا کر لیں۔ تو قضا ہر نماز کی ہے، لیکن نماز فجر اور عصر کی یہ خوبی ہے کہ نماز عصر اور فجر وہ سورج طلوع ہونے میں اگر 1 منٹ باقی ہے اور آپ کو 1 رکعت مل گئی ہے تو فجر ادا ہو گئی۔ اگر سورج غروب ہونے جا رہا ہے اور 1 منٹ بھی باقی اور آپ نے 1 رکعت پہلے پڑھ لی اور 3 رکعتیں اس کے غروب ہوتے ہوئے پڑھی تو بھی آپ کی یہ نماز ہوگی۔ کہ میت کی مغفرت کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھانے چاہیے؟ جی ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت میں بالخصوص جو جملے کہے ہیں ان میں آپ نے کسی جگہ ہاتھ اٹھائے ہوں، یہ ہمیں میسر نہیں ہوا۔ میت کی دعا کے لیے کیا پڑھا جائے؟ عظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک ان للہ ما اخذ ولہ ما آتی وکل شیء عندہ الی اجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ ایک عورت اس نے جو بھی خواب دیکھا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد، اور ایک عورت نے خواب دیکھا ہے کہ عورت مر گئی ہے اور خواب میں بعد میں معاملہ دیکھا ویسے ہی ہے۔ ایک عورت کے خواب میں ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا اصل چہرہ ہے، اور اس نے ایک گولی اس کو دی اور کہا کہ جب تک اپنے پاس رکھو گے نقصان نہیں ہوگا۔ ایسے خوابوں سے ذرا استغفر اللہ پڑھ لیا کریں، جو ہوتا ہے پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے خواب بھی پورے نہیں ہونے دیے، باقی تو آپ نے بعد میں رکھے۔ تو یہ دعویٰ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ پھسلن ہوتی ہے، اور وہاں کہیں نہ کہیں بندے میں نے ایسے لوگوں کو سلپ ہوتے دیکھا ہے، اور محلے کے اندر ایک نہ ایک یا 2-4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی چھوڑتے چلاتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا خواب ہے تو اس کو اپنے پاس ذرا دبا کے رکھیے، سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ کسی دن آپ اپنے بارے میں خواب دیکھ لیں اور پھر جو ہے نا وہ چھو منتر ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔